बुरी तरह बोरियत का शिकार होने के बावजूद भी वो वहां बैठा रहने पर मजबूर था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी भी तरह वहां से उठे और भाग निकले। मगर फरार की ख्वाहिश के बावजूद उसे वहां उस वक्त बैठा रहना था जब तक दुल्हन की रुखसती ना हो जाती। दरअसल वो उस वक्त एक शादी में मौजूद था जहां ना चाहने के बावजूद भी उसे अपनी बहन की खातिर आना पड़ा। चूंकि कुत्सिया उसकी बहन की बचपन की दोस्त थी, कुत्सिया की तरह वो उसे भी भाई कहा करती थी, इसीलिए वो उसे विशेष देने अंदर तक चला आया। जहां उसने उसे रुक जाने की फरमाइश की तो उसे मजबूरन वहां रुक जाना पड़ा, जिसके नतीजे में वो उस वक्त यहां बैठा बोर हो रहा था। नाजनीन के भाइयों ने उसको कंपनी देने की कोशिश की थी, मगर बारात के आ जाने के बाद उन्हें मेहमानों की तरफ जाना पड़ा तो वो वहां अकेला रह गया। अब जब बोरियत हद से सवा होने लगी तो वो गहरी सांस लेता बिलाखिर उठा और स्टेज पर बैठी दुल्हन और उसके बराबर बैठी कुत्सिया की तरफ बढ़ा ताकि उनको अपने जाने का बता सके। तेज तेज कदम उठाता वो आगे की तरफ बढ़ रहा था जब बेध्यानी में उठी उसकी नजर के साथ साथ उसके कदम भी अपनी जगह जम कर रह गए। उस वक्त उसकी नजर के सामने एक ऐसा चेहरा था जिसके लिए अगर कहा जाए कि चांद जमीन पर उतर आया तो भी कम था। वो इस मिसाल से बढ़कर हसीन थी। तीखे खदोखाल, गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी नशीली आंखें जो आई शेड के धनक रंगों से और ज्यादा कातिल बना दी गई थी, और आई लाइनर की गहरी लकीर मजीद सितम ढा रही थी। उसे मेकअप की कतई कोई जरूरत ना थी, लेकिन एक नौजवान लड़की होने के नाते उसने बहुत खूबसूरती और सलीके से मेकअप किया हुआ था। मेहंदी के खूबसूरत रंग उसकी गुलाबी हथेलियों पर अजब बहार दे रहे थे। खुले मैरून कलर कुर्ते, चूड़ीदार पजामे और भरे हुए कामदार दुपट्टे के साथ वो इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी कि हाल में सभी लड़कियां यहां तक कि खुद दुल्हन का चेहरा भी उसके मुकाबिल कुछ फीका फीका सा लगने लगा था। न जाने वो कौन थी, मगर कितनों को अपनी जगह साकित होने पर मजबूर कर गई थी। जबकि उसकी आमद पर लड़कियों में एक हलचल सी मच गई थी। गोहर आ गई, गोहर आ गई। नाजनीन जो दुल्हन बनी शर्माई सी सर झुकाए बैठी थी, इस सदा के बुलंद होने पर यकायक वो भी बेचैन नजर आने लगी। गोहर चंद लोगों से सलाम दुआ के बाद सीधी नाजनीन के पास स्टेज पर चली आई। उसके नजदीक पहुंचने पर नाजनीन ने फौरन धीमी आवाज में उससे शिकवा किया था। कल से तुम्हारी राह देख रही हूं और तुम आज आ रही हो। नाजनीन के शिकवे पर वो कांच की नाजुक चूड़ियां जैसे खनकदार आवाज में बोली थी, सॉरी, मैं खुद आना चाहती थी मगर चाहने के बावजूद भी ना आ सकी। मुस्कुराती हुई वो मजीद कह रही थी, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो खुद उलझ कर रह गई हूँ। एक तरफ मेरे पेपर्स हैं तो दूसरी तरफ तुम्हारी शादी। मेरे लिए तुम दोनों अहम हो। ना तो मैं पेपर छोड़ सकती हूँ और ना तुम्हारी शादी। वो मुंह बनाए अब उससे शिकवा कर रही थी। न जाने तुम्हारे इनको काहे की इतनी जल्दी पड़ी है तुम्हें ले उड़ने की। क्या था जो 10-15 दिन मजीद इंतजार कर लेते, जब तक मेरे पेपर्स भी खत्म हो जाते और फिर मैं भी सुकून से अपनी अजीज सहेली की शादी एंजॉय कर सकती। अपने शिकवे के साथ साथ उसे नाजनीन की नाराजगी का एहसास भी था, इसलिए उसकी नाराजगी दूर करने को अच्छी खासी तफसील से जवाब देकर उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की थी, जिसमें वो खासी हद तक कामयाब भी रही थी। नाजनीन मुस्कुराकर दोबारा सर झुका गई थी, जिस पर गोहर ने सुकून भरी सांस लेते हुए उसकी इस अदा पर शोखी से उसकी तरफ झुककर उसके कान में न जाने क्या सरगोशी की थी, जिसकी वजह से नाजनीन के चेहरे पर मजीद गुलाब बिखर गए। भाईजान चलें खाना खा लें। मैं न जाने कब तक ऐसी बेखुदी की आलम में उस हसीना को देखता रहता जो अगर कुदसिया ने आकर मुझे पुकारा ना होता। उसकी पुकार पर मैं चौंक कर सीधा हुआ और खफीफ सा मुस्कुराकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। ऐसा नहीं था कि आज से पहले मैंने कभी हसीन चेहरे नहीं देखे थे। बारहा मर्तबा बेशुमार खूबसूरत चेहरे मेरी नजरों के सामने से गुजरे थे, मगर उनमें से किसी चेहरे ने कभी इस तरह नहीं चौंकाया था जिस तरह इस चेहरे ने खुद ब खुद मेरी तवज्जो के तमाम रंग अपनी तरफ खींच लिए थे। उसका हुस्न सबसे जुदा था। उसकी शख्सियत पर जो खतरनाक हद तक दिलकशी थी वो मैंने आज तक किसी में नहीं देखी थी। खूबसूरती मर्द की कमजोरी हुआ करती है, और मैं भी एक मर्द था, इसीलिए हसीन चेहरे मुझे भी खुद ब खुद अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया करते थे। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं एक दिल फेंक मर्द हूँ। मुझे नहीं याद कि आज से पहले मैं कभी किसी खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी तरफ बढ़ा हूँ, या किसी के लिए मोहब्बत जैसा जज्बा मेरे दिल के उफक पर चांद बनकर चमका हो। इस किस्म के जज्बात ने आज पहली बार मेरे दिल की सरजमीन पर कदम रखे थे। मुझे उसे देखते रहना अच्छा लग रहा था। दिल था कि बार बार उससे मुखातिब होने की जिद किए जा रहा था, मगर शायद अभी तकमील का वक्त नहीं आया था। वो मुसलसल दुल्हन के हमरा स्टेज पर बराजमान रही और मैं दूर बैठा उसकी सूरत को आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था।
اس رات شادی سے واپسی پر گھر آنے کے بعد تک میری نظروں میں بس وہی ایک چہرہ آباد رہا جس کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کی خواہش میں دل میں آباد کر چکا تھا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا اور میرے اس شوق سے ابا جان خوب واقف تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے ہر فکر سے آزاد رکھ کر میرا دھیان صرف پڑھنے کی طرف کیے رکھا۔ مگر قسمت میں نہ جانے کیا درج تھا کہ ابھی جب میں بی کام کر رہا تھا تو ابا جان ہمیں تنہا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ صدمہ بہت بڑا تھا، میں تو بری طرح بوکھلا کر رہ گیا تھا، مگر جب نظر روتی بلکتی اماں اور بہن پر پڑی تو مجھے خود کو سنبھال کر ان کو دلاسا دینا پڑا۔ گھر میں اب واحد مرد تھا، اب مجھے ہی سب کچھ سنبھالنا تھا۔ تب اپنی ذمہ داریوں کو سنبھلتے ہوئے میں نے مستقبل کی شاہراہ پر نظر دوڑائی تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ اس سہمے دل کو بڑی مایوسی ہوئی، مگر اماں اور قدسیہ کی خاطر دل کو سمجھا بجھا کر میں اپنی اس خواہش سے دستبردار ہو گیا۔ جیسے تیسے بی کام مکمل کیا کہ ادھوری تعلیم کے ساتھ نوکری ملنا مشکل ہو رہا تھا۔ رزلٹ آنے پر ایک بینک میں ملازمت مل گئی۔ یوں زندگی کی کشتی سبک روی سے بہنے لگی۔ نازنین کی شادی کو ہفتہ گزر چکا تھا۔ دن گزرنے کے باوجود میری دیوانگی جوں کی توں تھی۔ دل کسی طرح بھی سنبھلنے نہیں پا رہا تھا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی، اور ستم تو یہ تھا کہ میں اس حسینہ کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا، مگر میں اس کے متعلق سب کچھ جان لینے کا شدید خواہش مند تھا۔ اتنی شدید خواہش کے باوجود مجھے کچھ بھی نہیں سوج رہا تھا۔ بہت سے خیالات کے ساتھ دل میں ایک خیال آیا کہ نازنین کے پاس جاؤں اور گوہر کے متعلق ساری پوچھ گچھ اس سے کر لوں، اور جب میں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو یہ جان کر شدید مایوسی نے اپنے لپیٹے میں لے لیا کہ 2 ماہ ہوئے نازنین اپنی فیملی کے ہمراہ کسی دوسرے شہر شفٹ کر چکی تھی۔ میرے پاس اس کا کوئی فون نمبر بھی نہیں تھا جو میں اس سے کسی طرح رابطہ کر بھی سکتا۔ امید کی پہلی اور آخری کرن مایوسی کی لپیٹ میں آ کر بجھ کر رہ گئی، اور میری اپنی حالت کا عالم یہ تھا کہ فرصت میسر آتے ہی اپنی تنہائی کو گوہر کے تصور سے آزاد کر کے اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتا تھا، مگر ایسا کر کے میری تڑپ و اضطراب میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا۔ اپنی اس قدر دیوانگی پر کبھی بھی مجھے شدید غصہ آتا کہ دور دور کی اس ادھوری ملاقات کے بعد سے میں جس کو دیوانوں کی طرح سوچ رہا ہوں وہ اس سب سے بالکل بے خبر تھی۔ میں اس کو اپنی اس قدر دیوانگی اور اس کے لیے اپنی محبت سے اسے باخبر کرنا چاہتا تھا، مگر ملاقات کی کوئی صورت دور دور تک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہر صبح ایک نئی امید کے ساتھ روشن ہوتی، مگر یہ صبح کی رات مایوسی تلے گزر جاتی۔ دن گزرنے لگے تو میں نے خود کو تسلی دے کر سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سب وقتی ابال ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ ابال اور جنون ختم ہو جائے گا۔ کسی حد تک میری سوچ درست بھی تھی، کیونکہ وقت مزید آگے بڑھا تو اس حسینہ کی یاد میں کمی آنے لگی۔ اب میں پہلے کی طرح ہر وقت اسے سوچتا نہیں رہتا تھا، مگر اتنا ضرور تھا زندگی کے اس موڑ میں کسی راستے پر جب کبھی کوئی حسین چہرہ دکھائی دیتا تو میرے تصور میں چھم سے وہ اتر آتی تو پل بھر کو میں کہیں کھو سا جاتا۔ وہ روشنیاں، وہ کہے، وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں گوہر کا چاند کی طرح طلوع ہونا اور چاروں اور جگمگاہٹیں بکھیر دینا، گزرے تمام مناظر کسی فلم کے ٹریلر کی طرح میرے ذہن کی سکرین پر روشن ہو جاتے۔ تب اسی پل میں صدقے دل سے دعا کرتا تھا کہ کاش اس بڑے شہر کے کسی مقام پر، کسی سڑک کنارے یا کسی آشنا کے گھر پر وہ ایک بار مجھے نظر آ جائے تو میں ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بنا اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دوں، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ کس طرح اور کب سے ایک اچھا بھلا شخص اس کی محبت دل میں آباد کیے اس کے لیے خوار ہو رہا ہے۔ یہ شاید میری تڑپ اور دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ نے میری اس تمنا کو ذرا دیر سے ہی صحیح مگر پورا کر دیا۔ اس دن میں تھکا ہارا بینک سے لوٹا تو بھوک سے برا حال تھا، اس لیے سیدھا قدسیہ کے کمرے میں گھستا ہوا بولا، قدسیہ کدھر ہو بھائی، جلدی سے کھانا لے آؤ، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ میری بات ادھوری رہ گئی، لفظ جیسے منہ میں جم سے گئے تھے۔ یا الہی، جولائی کی چلچلاتی دھوپ والی دوپہر میں چاندنی کے حسن جیسا خواب، میں نے بہت زور سے آنکھوں کو بند کر کے دوبارہ کھول کر اس طرف دیکھا تھا۔ وہ اب بھی اپنی جگہ اسی شایان سے براجمان قدسیہ کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، جبکہ ان کے برابر بیٹھی نازنین گفتگو میں ان کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بیگ سے کچھ تلاشنے کی سعی کر رہی تھی۔ جو ہی قدسیہ کی نظر مجھ پر پڑی تو اٹھتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ بھائی آپ آ گئے، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ میں نے 2 قدم آگے بڑھائے تھے، مگر نظریں ہنوز اس پری پیکر پر ٹکی تھی۔ یہ شاید میری مسلسل دیکھتی نظروں کا اثر تھا
کہ گوہر نے اپنی ننھی سی ناک کو سکیڑ کر اپنا رخ بدلا۔ مجھے اس کی ناگواری کا احساس ہوا تو میں نے فوراً اپنی نظروں کا رخ بدل کر نازنین کی طرف دیکھا، جو کہ ایک بیگ ایک طرف رکھے سیدھی کھڑی ہوتی کہہ رہی تھی، اشر بھائی بہت راہ دکھائی آپ نے۔ اس کا شکوہ بجا تھا، آج میں معمول سے کہیں زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ سوری، آج بینک میں کلوزنگ چل رہی ہے، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ خیر آپ سنائیں، شادی کے بعد باہر شفٹ ہو گئی، نہ جاتے وقت ہم سے ملی نہ ہی کوئی اطلاع دی۔ وہ شکوہ جو اس کو لے کر مہینوں سے میرے دل میں اٹکا تھا، اسے سامنے دیکھ کر فوراً لبوں پہ آ گیا۔ اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، شفٹنگ بڑی اچانک ہوئی اور بہت جلدی میں ہوئی، اسی لیے نہ تو کسی سے مل سکی نہ اطلاع دے سکی۔ بعد میں نئی جگہ پر سیٹل ہونے میں وقت لگ گیا، اب جب سیٹ ہوا تو اسی لیے پہلی فرصت میں سب سے ملاقات کے لیے چلی آئی۔ اس کے شکوے کے جواب میں اس نے تفصیل بیان کر کے اپنی پوزیشن کلیئر کی تھی۔ میں چپ کر گیا۔ قدسیہ کھانا لگانے جا چکی تھی۔ کمرے میں اب بس ہم تینوں موجود تھے۔ جس سے بات کی چاہ تھی وہ لبوں پہ چپ کا کفل لگائے اجنبی بنی بیٹھی تھی۔ نازنین کو تعارف کا خیال آیا، مجھے اس سے متعارف کرانے لگی۔ بھائی یہ میری دوست ہے گوہر، میرا قیام آج کل اسی کی طرف ہے، آپ کی طرف کا ارادہ بنا تو یہ بھی ساتھ چلی آئی۔ اس نے بس یوں ہی سا ذکر کیا تھا مگر بے انتہا خوش ہو گیا۔ بہت اچھا کیا جو آپ بھی ساتھ چلی آئیں۔ میں ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا خود سے اسے مخاطب کرتا بڑی بے ساختگی سے کہہ گیا تھا۔ میری بے ساختگی نے شاید اسے چونکایا تھا، اسی لیے اس نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، جنہیں نظر انداز کرتا میں قدرت کے فراہم کیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے مزید بات کرنا چاہتا تھا۔ مگر اسی پل قدسیہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تھی، بھیا آپ کے لیے کھانا لگا دیا ہے۔ شدید بھوک کا احساس تو اس کی صورت دیکھ کر کب کا مٹ چکا تھا۔ اب میں اس کے پاس بیٹھا رہنا چاہتا تھا مگر میرا اس طرح بیٹھا رہنا خود مجھے بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے چپ کر کے وہاں سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ مگر دل میں ایک بار پھر امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ میری تلاش ختم ہوئی تو دل کو سکون آ گیا، مگر اس دن کی ادھوری اور نامکمل سی ملاقات نے میری تڑپ کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اب جبکہ وہ قدسیہ کی بھی دوست بن چکی تھی تو اب اس سے میری دوسری ملاقات ممکن تھی، مگر میں جانتا تھا کہ ہر ملاقات اسی طرح ادھوری ہی ہونا تھی، اس لیے اب میں ان ادھوری ملاقاتوں کی بجائے ایک تفصیلی اور مکمل ملاقات کا خواہش مند تھا۔ مگر ایسی ملاقات کسی تعلق کے بنا ممکن دکھائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں محسوس کر چکا تھا کہ گوہر ایک الگ مزاج کی لڑکی تھی جو غیر مرد سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ایسے میں اس سے بات کر کے اپنا امیج اس کی نظروں میں خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب میں اس سے شادی کا خواہش مند تھا، مگر اپنی ہی شادی کے لیے میں خود اپنے منہ سے اپنی ماں بہن کو نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک بار پھر میں نے دعاؤں کا سہارا لیا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی خدا نے میری دعاؤں کو قبول کا شرف بخشا۔ میں کمپیوٹر پر بیٹھا اکاؤنٹ کا کچھ کام کر رہا تھا جب اماں نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مجھے پکارا، اشر بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی اماں کہیں۔ میں کرسی کو چھوڑتا متوجہ سا ان کے برابر آن بیٹھا۔ تم میرے بہت اچھے بیٹے ہو، اماں نے نہایت شفقت سے کہتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ اچھا تو یہ بات کرنی تھی آپ نے؟ میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، یہ بات تھوڑی نہ کرنی تھی، یہ تو بس پیار آ گیا تم پر اس لیے بتا دیا۔ اماں نے اسی کیسے انداز میں جواب دیتے ہوئے مزید کہا، میں چاہتی ہوں اب تم شادی کر لو۔ کیا؟ ان کے لفظ میری سماعتوں سے ٹکرائے تو میرا دل تو جیسے خوشی سے بھنگڑے ڈالنے لگا، مگر خود پر کنٹرول رکھ کر میں نے انتہائی سعادت مندی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے اپنی طرف سے رضامندی تو دے دی تھی، مگر اب سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ان کے سامنے گوہر کا کیسے بتاؤں۔ ابھی بھی ادھر ادھر کے بکھرے لفظوں کو سمیٹ کر زبان تک لانے کی کوشش کر رہا تھا جب اماں نے کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ نصیباً بوا آج کچھ لڑکیوں کی تصویریں چھوڑ کر گئی ہیں، میں قدسیہ کو کہتی ہوں وہ تمہیں سب تصویریں دکھا دے، پھر تم کو جو لڑکی پسند آئے اسے بتا دینا۔ قدسیہ سے بات کرنے کا سوچ کر میں قدرے ریلیکس ہو گیا۔ اماں کے جانے کے 15 منٹ بعد قدسیہ خوشگوار موڈ میں تصویریں لیے اندر داخل ہوئی۔ مجھے ان تصویروں سے کوئی غرض نہیں تھی، اس لیے میں تصویروں کی بجائے قدسیہ کی طرف متوجہ ہوا تھا جو شرارتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے بھیا کے سہرے کے پھول کھلنے والے ہیں، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر پرجوش ہے۔ میں نے ہلکی سی ابھری مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ میں پکڑی ساری تصویریں میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اچھے سے ان سب تصویروں کو دیکھ کر بتائیں ان میں سے کون سی لڑکی میری بھابھی بن سکتی ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر سامنے پڑی ساری تصویروں کو ایک طرف کر دیا
تو قدسیہ نے حیرت و استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ مجھے ان میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ میں نے اس کی نظروں میں ابھرتے سوال کا جواب دیا تو وہ پھر سے اسی انداز میں پوچھنے لگی، مگر کیوں بھیا؟ میری بہن ہو کر تم میری پسند سے بے خبر کیسے ہو سکتی ہو؟ اب کی بار سوال میں نے کیا تھا۔ میں آپ کی پسند سے خوب واقف ہوں بھائی، اسی لیے ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی کی تصویر پسند کر کے آپ کے پاس لائی ہوں۔ یہ دیکھیں۔ اس نے ایک تصویر اٹھا کر میری طرف بڑھائی۔ کہا نا، مجھے ان میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ اس کی مسلسل تکرار سے چڑھتے ہوئے میں نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں تیزی سے کہا، اچھا تو پھر کس سے کرنی ہے؟ قدسیہ نے تھک کر ہاتھ میں پکڑی تصویر باقی تصویروں کے اوپر ڈال کر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ گوہر سے۔ میں مزید بحث میں پڑھ کر وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے فوراً ہی گوہر کا نام لے کر اسے اپنی پسند سے آگاہ کر دیا۔ گوہر؟ قدسیہ نے قدرے حیرانگی سے دہرایا تھا۔ ہاں، مجھے وہ بہت پسند ہے قدسیہ، اگر اس سے میری شادی ہو جاتی ہے تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا۔ میں نے اس بار بڑے صاف لفظوں میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا، جس پر قدسیہ نے چونک کر بہت گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے شاید میری محبت کو پرکھنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر اس نے کہا، بھیا آپ گوہر کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے ہیں، مگر در حقیقت وہ بہت تیز مزاج لڑکی ہے۔ شاید اس نے ایسا کہہ کر مجھے میری پسند سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر میں اپنی پسند سے دستبردار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے فوراً کہا، وہ جیسی بھی ہے بس مجھے پسند ہے، پھر شادی کے بعد میں اسے اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لوں گا، تم اس بات کی قطعی پرواہ مت کرو۔ اس بار جواب میں قدسیہ نے کچھ بھی کہنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مجھے اس کی خاموشی ایک دم محسوس ہوئی تو میں نے کہا، چپ کیوں ہو گئی ہو قدسیہ؟ بتاؤ، جاؤ گی نا گوہر کے گھر رشتہ لے کر؟ میں نے بڑی بے قراری سے سوال کیا تھا، جس پر اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے دھیمے سے کہا، جی۔ اس کے مختصر سے اقرار نے میرے اندر سکون بھر دیا تھا، اس لیے میں پرسکون ہوتا اطمینان سے مسکرا دیا۔ اب آگے کا سفر انتہائی سہل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے قدسیہ سے بات کیے 1.5 ہفتہ ہونے کو تھا، مگر ابھی تک اماں اور قدسیہ کے گوہر کی طرف جانے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مجھ پر ایک ایک پل گراں بن کر گزر رہا تھا، اسی قدر انتظار میرا نصیب بنتا جا رہا تھا۔ وہ دن مزید انتظار کے بعد بالآخر میں نے قدسیہ سے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے قدسیہ، تم نے گوہر کی طرف جانے کا کوئی پروگرام نہیں بنایا کیا؟ ہم نے پرسوں جانا ہے بھیا۔ اس کے جواب پر میں چپ ہو گیا۔ اب مزید 2 دن اور مجھے انتظار کی سولی پر لٹکے رہنا تھا۔ میں نے اس وقتی اور آخری انتظار کا سوچ کر خود کو تسلی دیتے ہوئے جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کچھ پیسے رکھ لو، جب گوہر کی طرف جاؤ تو راستے میں سے اس کے لیے کچھ لیتی جانا۔ میرے اندر شکوک و اشتیاق کا جہاں آباد ہوئے جا رہا تھا، سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ قدسیہ نے چپ کر کے پیسے میرے ہاتھ سے لیے اور ہلکا سا مسکراتی ہوئی اماں کی پکار پر ان کی طرف بڑھ گئی۔ مزید 2 دن بھی گزر ہی گئے۔ اماں قدسیہ سمیت صبح سے گوہر کی طرف گئی ہوئی تھیں۔ آج خود میرا بینک آنے کو بالکل دل نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ سوچ کر چلا آیا کہ کہیں اماں اور قدسیہ میری اس قدر بے قراری کو دیکھ کر میرا مذاق نہ بنائے۔ ڈیوٹی ختم ہونے سے پہلے تک میں بے قراری کے عالم میں اپنے فرائض انجام دیتا رہا، مگر اس دوران میرا سارا دھیان گھر ہی کی طرف لگا رہا تھا۔ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی تیز رفتاری کے تمام ریکارڈ توڑتا وقت سے ذرا پہلے میں گھر پہنچ چکا تھا۔ اماں نماز کی ادائیگی میں مشغول تھیں۔ میں قدسیہ کو تلاشتا کچن میں چلا آیا، جہاں وہ کچن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ ہیلو قدسیہ، فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے میں نے اسے اپنی آمد کی اطلاع کرنا چاہی تھی۔ بھائی آپ آج اتنی جلدی چلے آئے؟ وہ ذرا سی مسکرائی تھی۔ ہاں، آج جلدی فارغ ہو گیا تھا، اس لیے جلدی چلا آیا۔ میں نے اپنے انداز کو سرسری سا ہی رکھا تھا، مگر اندر سے مسلسل بے چین تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ آخر گوہر اور اس کی فیملی سے ان کی ملاقات کیسی رہی۔ اچھا، پھر آپ باہر چلے، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ پلٹی تھی مگر میں نے بازو پکڑ کر اسے روک دیا۔ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، کچھ دیر ٹھہر کر کھانا کھاؤں گا۔ بھوک نہیں ہے یا فکر نے آپ کی بھوک اڑا دی ہے؟ قدسیہ کی نظروں میں شرارت چمک رہی تھی۔ میں خود بھی مسکرا دیا۔ جب سب جانتی ہو تو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ قدسیہ ایک دم سنجیدہ ہوتی میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا تم گئی نہیں؟ میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیوں نہ جاتی بھائی؟ ہم بہت ارمانوں سے ان کے گھر گئے تھے، مگر وہاں جو سلوک ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا، پوچھے مت۔ مجھے قدسیہ کا انداز قدرے دل جلا سا محسوس ہوا۔ کیا مطلب؟ تم پوری طرح کھل کر بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟
اس کے انداز نے مجھے ایک دم ڈھیر ساری جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ مطلب یہ بھائی کہ ان لوگوں نے ہمیں رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے خاندان سے باہر غیروں میں شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا خاموش ہوئی، پھر ذرا توقف کے بعد بولی، بات اگر انکار تک رہتی تو بھی ٹھیک تھا، کیونکہ رشتوں سے انکار ہو ہی جایا کرتا ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ انہوں نے ہم سے انتہائی روکھا رویہ روا رکھا۔ انہوں نے ہم سے سیدھی طرح بات کی ہی نہیں، اور گوہر نے تو ہمارے سامنے آنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ہم اتنی دیر بیٹھ کر یوں ہی واپس چلے آئے۔ قدسیہ کے انداز میں غصہ ہی غصہ بھرا تھا۔ خود میں بھی ساری حقیقت جان کر گم سم سا ہو گیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت لمحہ جسے ہاتھ میں تھام کر میں نے ڈھیروں سہانے سپنے بن ڈالے تھے، اس سمے وہ لمحہ کانچ کے کھلونے کی طرح میرے ہاتھ سے گر کر بری طرح چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ گوہر میری قسمت میں ہی نہیں تھی، اور جو کچھ قسمت میں درج نہ ہو تو وہ لاکھ جتن کے باوجود بھی ملا نہیں کرتا۔ میں اپنی قسمت سے ہار مان چکا تھا، اور اب اپنی اس ہار کے زہر کو قطرہ قطرہ اپنے دل میں اتار کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی اس کوشش میں کسی حد تک مجھے کامیابی نصیب ہونے لگی تھی۔ زندگی ایک بار پھر پہلے کسی ڈگر پر چل پڑی تھی، جب ایک دن پھر سے قدسیہ بہت سی لڑکیوں کی تصویریں لیے میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں اب شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر اب اماں قدسیہ کی شادی کر دینا چاہتی تھیں، اور ساتھ ہی وہ گھر میں بہو لے آنے کی خواہش مند تھیں۔ میرا اپنا دل تو کب کا مر چکا تھا، مگر اماں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں نے بنا دیکھے ان تصویروں میں سے ایک تصویر اٹھا کر اماں کے حوالے کی اور چپ چاپ ان کے کمرے سے نکل آیا۔ اماں اپنی طرف سے تمام تیاریاں مکمل کیے ہوئے تھیں۔ جیسے ہی قدسیہ کا رشتہ پکا ہوا، اماں نے ہم دونوں کی شادیوں کی تاریخ فائنل کر دی۔ پھر ایک سرمئی سی شام میں قدسیہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ اس کی رخصتی سے اگلے دن صاحبہ رضا میری زندگی میں شامل ہو گئیں۔ صاحبہ رضا وہ لڑکی تھی جسے میں نے بنا دیکھے اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی ہے یا وہ کس طرح کی فطرت کی مالک ہے، مگر اب یہ سب سوچنا فضول ہی تھا۔ وہ جیسی بھی تھی اب میری شریک زندگی بن چکی تھی۔ اپنی باقی کی زندگی اب میں نے اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ گھونگٹ الٹ کر جب میری پہلی نظر سامیہ پر پڑی تو اس لمحے میرے خیال کی روبھکی اور میری نظروں کے سامنے گوہر کا دلکش اور مربنی پیکر لہرایا۔ دل میں دبی حسرتوں نے ایک دم تیزی سے سر اٹھانے کی کوشش کی تو میں نے خود کو سنبھال کر اس کے تصور کو جھٹک کر اس کے خیال سے اپنے دامن کو چھڑا لیا۔ سامیہ اچھی خاصی قبول صورت لڑکی تھی۔ قدرت کے اس فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں نے سامیہ کے ساتھ زندگی کے اس نئے سفر پر قدم رکھ دیا۔ سامیہ بڑی ملنسار، ہنس مکھ اور سیدھی سادی گھریلو ٹائپ لڑکی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ ہمارے درمیان اس طرح گھل مل گئی جیسے وہ برسوں سے یہاں کی مکین ہو۔ اماں اور قدسیہ اس سے بہت خوش تھیں۔ وہ خود بھی ان کا ہر طرح سے خیال رکھا کرتی تھی، جبکہ میں اس پر توجہ ذرا کم ہی دیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ میرا ہر کام وہ اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ جب کم عرصے میں اس نے میری پسند ناپسند کو جان لیا تھا، میری شادی کو 1 سال ہونے کے باوجود مجھے آج تک اپنے گھر میں کبھی ساس بہو یا ننند بھاوج والے جھگڑے دیکھنے کو نہیں ملے تھے۔ زندگی میں ہر طرف سکون ہی سکون محسوس ہوتا تھا۔ جب ایک شام اماں اور قدسیہ کی بہت تاکید کے بعد شادی کی سالگرہ کے موقع پر سامیہ کے لیے گفٹ لینے میں مارکیٹ آن پہنچا، جہاں نازنین سے اچانک ہونے والی ملاقات نے زندگی کے سکون کو منٹوں میں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ہیلو اشر بھائی، مجھے دیکھ کر وہ فوراً میری طرف آئی تھی۔ ہائے نازنین، کیسی ہو تم اور تمہارے میاں؟ جواباً میں نے بھی خوش اخلاقی سے اس کا اور اس کے میاں کا حال دریافت کیا تھا۔ خدا کے کرم سے ہم دونوں خیریت سے ہیں۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آپ کی اور قدسیہ کی شادی ہو گئی اور آپ لوگوں نے مجھے بلایا تک نہیں۔ اس کے لفظوں میں شکوہ ابھرا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں، مگر اس میں ہمارا قطعی کوئی قصور نہیں۔ قدسیہ نے آپ سے رابطے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ہمارا کسی بھی طرح آپ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ بس اسی لیے ہم آپ کو دعوت نامہ نہ بھیج سکے۔ انتہائی معذرت خواہ انداز میں کہتے ہوئے میں نے اس کے شکوے کو دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ جواباً وہ مسکرا دی۔ اس نے شاید میری معذرت کو قبول کر لیا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے اس سے ایک بار پھر سوال کیا، ہمارے شہر میں آئی ہو مگر ہمارے گھر کیوں نہ آئی آپ؟ میں نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ فکر مت کریں، یہاں آئی ہوں تو اب آپ لوگوں کی طرف بھی ضرور آؤں گی۔ بس ذرا گوہر کی شادی سے فارغ ہو جاؤں۔ آج بھی بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر ضروری سامان لینے ادھر آئی ہوں، ورنہ بالکل فرصت نہیں مل پا رہی تھی۔ اس نے بڑی لمبی چوڑی تفصیل پیش کی تھی، مگر میرا ذہن تو گوہر کی شادی کے لفظوں میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ گوہر کی شادی ہو رہی ہے؟ دھیان کے باوجود میرے لفظوں میں بے دھیانی نمایاں تھی۔ ہاں۔ اچھا،
کہاں ہو رہی ہے اس کی شادی؟ وہ لوگ تو اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے نا۔ نہ جانے کیا جاننے کی چاہ نے مجھ سے یہ سوال کروا دیا تھا، مگر وہ حیران رہ گئی۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ میں نے سنا تھا کسی سے ایسا۔ اس بار میں نے اپنا انداز سرسری سا رکھا تھا۔ آپ کو کسی نے غلط بتایا، ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ تو بیچارے گوہر کو لے کر اتنا پریشان تھے کہ خاندان سے باہر بھی اس کی شادی کے لیے تیار تھے۔ اس بار کے لفظوں نے میرے گرد جیسے دھماکے سے کیے تھے، جن کی زد میں آ کر میں بالکل چپ ہو کر رہ گیا تھا۔ جبکہ وہ مزید کہہ رہی تھی، ان لوگوں کی بس اتنی سی ڈیمانڈ تھی کہ لڑکا اچھا ہو جو گوہر کو خوش رکھ سکے۔ وہ چاہتے تھے لڑکا گوہر کی طرح پڑھا لکھا ہو، اور اس کے اپنے خاندان میں لڑکے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اسی انتظار میں اتنا وقت گزر گیا۔ گوہر کے والدین حد درجہ پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ کہے جا رہی تھی اور میں چپ کر کے اسے سنے جا رہا تھا، کیونکہ میرے پاس اب کچھ کہنے اور پوچھنے کو نہیں رہا تھا۔ اس سمے بہت سوچوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، مگر سب سوچوں پر یہ سوچ سب سے زیادہ حاوی ہو رہی تھی کہ آخر قدسیہ نے مجھ سے وہ سب غلط بیانی کیوں کی، اور میرے اس سوال کا جواب مجھے صرف قدسیہ سے ہی مل سکتا تھا۔ نازنین کب کی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں کتنی ہی دیر خالی ذہن کی حالت میں یوں ہی بے مقصد سا وہاں کھڑا رہا، پھر بنا کچھ لیے میں گھر لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر میں فوراً ہی قدسیہ سے اپنے سوالوں کے جواب لے لینا چاہتا تھا، مگر میں فوراً اس سے بات نہ کر سکا کیونکہ سامیہ اس کے ہمراہ تھی۔ میں چپ چاپ وہاں سے پلٹ آیا۔ بات کے کسی بھی پل میں وہ مجھے اکیلی میسر نہ آ سکی۔ سامیہ مسلسل اس کے ہمراہ تھی۔ شام تک انہوں نے مل کر شادی کی سالگرہ کو لے کر ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کر ڈالا تھا، جس میں میرے علاوہ اماں، قدسیہ کا شوہر اور خود وہ دونوں شامل تھیں۔ عشاء کے بعد کہیں جا کر یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی اور میں سامیہ کے ہمراہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سامیہ تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند سو گئی۔ خود میری نیند تو سوچوں کے درمیان الجھ کر رہ گئی تھی۔ میں کچھ دیر یوں ہی لیٹا کروٹیں بدلتا رہا، مگر پھر کچھ سوچ کر اٹھا اور قدسیہ کے کمرے کے باہر آن کھڑا ہوا۔ بنا آہٹ کیے میں نے اس کے کمرے کے دروازے کو ہلکا سا پش کیا تو دروازہ ایک دم کھلتا چلا گیا۔ وہ شاید دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ میں پلٹ جانا چاہتا تھا، جب یوں ہی سی میری نظر سامنے اٹھی تو میں تھوڑا حیران ہوا۔ جاوید بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا، جبکہ قدسیہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ شاید اماں کے پاس تھی۔ میں نے وہی کھڑے کھڑے کچھ سوچا، پھر اماں کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں اماں کے سامنے قدسیہ سے اپنے سوالوں کے جواب لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اماں کے کمرے کے سامنے پہنچ کر میں نے بھی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اندر سے سنائی دیتی قدسیہ کی آواز نے مجھے میری جگہ پر جمنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بڑے فخریہ انداز میں اماں سے کہہ رہی تھی، دیکھ لیجئے اماں، میرا فیصلہ کس قدر درست ثابت ہوا ہے۔ اگر اس وقت بھیا کی باتوں میں آ کر گوہر کے گھر رشتہ لے جاتی تو آج آپ اور میں یہاں اس طرح موجود نہ ہوتے۔ اس کے لفظ لفظ میں فخر نمایاں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، بھائی جس طرح اس کے عشق میں پاگل ہوئے جا رہے تھے، ایسے میں اگر وہ لڑکی ہمارے گھر میں آ جاتی تو شاید ہمارا یہ مستقبل نہ ہوتا۔ وہ بہت تیز لڑکی ہے اماں، ذرا سی کچھ اونچ نیچ ہوتی بھائی کو لے کر الگ ہو جاتی، اور بھائی اس کی محبت میں انکار بھی نہ کر سکتے۔ پھر آپ کا اور میرا کیا ہوتا؟ ہم تو اکیلے رہ جاتے نا۔ مجھے تو اس وقت یہ سب سوچ کر ہی فکر ہو گئی تھی، نہ تو بھائی کو اس رشتے سے باز رکھ سکتی تھی اور نہ ہی میں اپنی مخالفت ان پر ظاہر کر کے ان کی نظروں میں بری بننا چاہتی تھی۔ بس اسی لیے اس وقت بھائی سے جھوٹ بولنا پڑا، ورنہ انہیں کیسے بتاتی کہ ہم گوہر کے گھر گئے تو تھے، مگر صرف اس سے ملنے کی نیت سے۔ رشتے کی بات تو ہم نے کی ہی نہیں تھی۔ اماں درمیان میں کہیں نہیں بولی تھی، خود قدسیہ ہی جوش میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ مصلحت کے تحت بولے جھوٹ کو تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے نا اماں۔ میں نے بھی مصلحت کی خاطر یہ جھوٹ بولا، کیونکہ میں اپنے گھر کو بکھرنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ شاید اپنے جھوٹ پر گلٹ محسوس کر رہی تھی۔ میرے اندر کہیں کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا، مگر ہر طرف جامد خاموشی طاری تھی۔ میرے ہر سوال کا جواب مجھے مل گیا تھا، اسی لیے میں ہارے ہوئے جواری کی طرح پلٹ آیا تھا۔ سامیہ ابھی بھی بے خبر سو رہی تھی۔ میں اسی طرح خاموشی سے اس کے برابر آن بیٹھا۔ جس سے میں نے محبت کی تھی وہ مجھ سے دور تھی، اور جو میرے قریب تھی وہ سراسر میرے گھر والوں کی ضرورت تھی۔ میں اپنے زیاں کا حساب کرنے بیٹھ گیا۔ میں نے گوہر کو پا کر مکمل ہو جانے کی خواہش کی تھی، مگر میری شدید خواہش نے مجھے پہلے سے کہیں زیادہ ادھورا کر کے رکھ دیا تھا۔ دل میں رسنے والے زخم کے باوجود دل کے کسی کونے سے صدا بلند ہو رہی تھی کہ قدسیہ نے اپنے لیے جو کیا ٹھیک ہی کیا۔ شاید قدسیہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی جو اس نے اس قدر آگے کی سوچ لی تھی۔
گوہر کو پا لینے کے بعد جو اگر واقعی اس کی اماں اور قدسیہ سے نہ بنتی تو ایسے میں تو تقسیم ہو کر رہ جاتا، پھر نہ تو میں گوہر کا ہو پاتا اور نہ گھر والوں کو توجہ دے پاتا۔ قدسیہ کے اس جھوٹ نے مجھے کھو دینے کا قرب تو بخشا تھا، لیکن مجھے تقسیم ہونے کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قدسیہ نے ٹھیک کہا تھا، اگر ایک آدمی بکھر یا ٹوٹ جائے تو غم نہیں ہوتا، لیکن پورا گھرانہ کسی صورت نہ بکھرنے پائے۔ پھر اگر میرا گھر بکھر جاتا تو شاید میں گوہر کو پا کر خوش بھی نہ رہ سکتا، مگر یہ سب ہمارے اندازے تھے، ہماری سوچ تھی۔ کیا معلوم گوہر ایک اچھی بہو، ایک اچھی بیوی ثابت ہو پاتی۔ اس کسک کے باوجود بھی میں خوش ہوں، اس لیے کہ دکھ کے گہرے احساس تلے دیے ہوئے دل میں اپنے خاندان کو جڑے ہوئے دیکھ کر دل میں سکون سا اترتا محسوس ہوتا ہے۔